बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। मेरा नाम सादिया है। मैं आपके जमात नहम की इस्लामियात की टीचर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपका इस्लामियात का जो सबसे पहला जो सबक है कुरान मजीद है। इसका काम हमने स्कूल में कर लिया था और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपने कर लिए थे। आज जो आपकी वीडियो है वो कुरान मजीद की चैप्टर की रिवीजन वीडियो है कि जो चीज़ें आपसे मिस हो गई हों वो भी आप अच्छे से याद कर लें। सबक कुरान मजीद आपके सबक का असबाक में सबसे पहला सबक है। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों कि कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद मजहबी व इल्हामी किताब है जिसमें 1400 साल से ज़ायद अरसा गुज़रने के बावजूद एक लफ्ज़ की कमी या ज़्यादती, तहरीफ़ या तन्मीम, तमसीख या तब्दीली नहीं हुई है। यहाँ पर जो हमारे पास सबक है बच्चों उसका नाम है कुरान मजीद। उसका हमें तारुफ बताया था सबक में, उसकी हिफाजत और उसके फ़ज़ाइल बताए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जो अब तक 1400 साल गुज़रने के बावजूद अब तक वैसी की वैसी अपनी असल हालत में मौजूद है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने किसी आसमानी व इल्हामी किताब की हिफाजत अपने ज़िम्मे नहीं ली और इसका वादा नहीं फरमाया, जबकि कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने ज़िम्मे ली है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने ज़िक्र कुरान उतारा और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमारा ईमान है कि कुरान अल्फाज व मानी दोनों के मजमूए का नाम है और जिस तरह कुरान के अल्फाज अल्लाह की तरफ से नाजिल किए हुए हैं, इसी तरह इसके जो मायने और उसके जो मतलब हैं वो भी अल्लाह की तरफ से नाजिल किए गए हैं। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक, तर्जमान वही और मुबारक अमल यानी कि सुन्नत मवातिर वो मशहूर से हमें मालूम हुए। लिहाजा कुरान के जिन मानी की मज़ीद हमें तौसी चाहिए हुई तो वो तफसीर ख़ुद कुरान है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ने अहकाम कुरानी की वजाहत के बारे में जो इरशाद फरमाया, अपने अमल से इसकी जो तफसीर और तशरीफ़ फरमाई वही कुरान का मायने और मफ़हूम है। इसी को कुरान की दूसरी आयत में हिकमत से तामीर किया गया और कुरान की इस जो कौली और अमली ताबीर को सुन्नत कहते हैं। और अल्लामा इकबाल के इस शेर से यही मुराद है, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल हो आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। अब हमारे पास जो सबक है कुरान मजीद, इसके अंदर हमने यहाँ पर इस मुक़द्दस किताब के बारे में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर बड़ा रहमान और रहीम है। इसने इंसान को पैदा किया और इसी के फ़ायदे के लिए कायनात की चीज़ों को मस्खर किया और इंसान को इनसे फ़ायदा उठाने का हुक्म दिया ताकि इनको हलाल और पाक चीज़ों से इंसान की तरक्की और नशोनुमा हो सके और वो अपने माबूद हकीकी का शुक्रगुज़ार बन जाए। अब हमारे पास जो सबक है बच्चों उसके अंदर यहाँ पर मुक़द्दस किताब दी गई है कि मुक़द्दस किताब है ये जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में थोड़ी थोड़ी कर नाज़िल हुई। अल्लाह ताला के मुकर्रब फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अमीन बहुत से फ़रिश्तों के पहरे में लाया करते थे। ये लोहे महफूज में महफूज है। ये खालिसतन अल्लाह का कलाम है और रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में से एक सिफ़त है। उसके बाद है बच्चों
آخری کتاب، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آسمانی آخری کتاب ہے۔ جس طرح پیغمبروں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح بچوں قرآن مجید کے بعد بھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن کا مفہوم۔ لفظ قرآن قرآ سے مشتق ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ اس طرح قرآن کے معنی وہ جو کتاب بار بار اور بکثرت پڑھی جائے، حقیقت یہ ہے کہ جس کثرت سے ساتھ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ انسان، جن اور ملائکہ اسے نہایت کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں درس عبرت۔ قرآن مجید میں دنیا کی بہت سی قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بیان ہوئی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قوم لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے عروج اور زوال کی جو داستانیں ہیں وہ ان میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بہت ساری کتابیں، آسمانی کتابیں ایسی ہیں جن میں رد و بدل ہو چکا ہے، لیکن قرآن پاک میں وہ ابھی تک جو دوسرے قوموں کے جو لوگ ہیں وہ قرآن کریم سے اپنی قوم کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی بہت سی قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بیان ہوئی ہیں جو رہتی دنیا تک اقوام عالم کے لیے درس عبرت بنی رہیں گی۔ ان میں خاص طور پر عرب کی قدیم تاریخ، تہذیب و تمدن کا حال بیان کیا گیا ہے، جیسے عاد و ثمود وغیرہ جن سے عرب بخوبی آگاہ تھے۔ اس کے بعد بچوں سرچشمہ ہدایت۔ سرچشمہ ہدایت قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس علم و حکمت کی کتاب میں افراد اور قوموں کے لیے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق کے ہونے کے لحاظ سے انسانوں کی ضروریات، تقاضوں اور نفسیات کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو بیٹا جو ہم لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے ہماری زندگی میں، طرز زندگی میں کسی بھی قسم کی ہمیں کہیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو وہ کون دیتا ہے؟ وہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ اگر ہم لینا چاہیں تو وہ ہمیں قرآن سے وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ امن و سلامتی کا پیغام۔ قرآن مجید نے بنی نوع انسان کو امن و سلامتی کا پیغام اور آزادی، حریت اور مساوات کا درس دیا ہے۔ کالے اور گورے، عربی اور عجمی کے فرق کو ختم کیا، علاقائی، نسلی اور لسانی تعصبات کو مٹا کر ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں شرافت اور بزرگی کا معیار زندگی اور انفرادی سیرت کو قرار دیا گیا۔ حسب نسب کے امتیازات کو مٹا کر شرافت اور عظمت کی بنیاد صرف تقوی اور خوف خدا پہ رکھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بچوں، ہمارا مذہب ہمیں مسلسل اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہمیں جو بھی کالے کو گورے پر اور عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں ہے۔ اگر کسی کو دی جاتی ہے کوئی تو وہ تقوی کی بنیاد پر جیت جاتی ہے۔ اگر کسی کو عظمت دی جاتی ہے، کسی کو بلند رتبہ دیا جاتا ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی۔ یہ نیکی، راست بازی کہتے ہیں سچ بولنے کو، دیانت داری، ہمدردی و اثار، فیاضی اور نرم گفتاری کا مبلغ ہے۔ انہی تعلیمات کے نتیجے میں عرب جیسی اجڑ اکھڑ اور غیر مہذب قوم تہذیب یافتہ اور متمدن بن گئی اور بہترین اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو گئی۔ قرآنی معجزہ
قرآن مجید اپنے احکام اور پیغام کو بڑے مؤثر اور دلکش پیرا میں پیش کرتا ہے، اور پڑھنے اور سننے والے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ عرب جنہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا، قرآن پاک نے انہیں چیلنج کیا اور کہا کہ اس کے مقابلے میں ایک آیت یا سورت بنا کر پیش کرو تو اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ یہ نہ تو رسول اکرم کا خود ساختہ ہے اور نہ ہی کسی سابقہ کتاب کا روایت سے ماخوذ ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو تھے وہ امی تھے، یعنی تو نہ تو وہ آپ لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی لکھے ہوئے کو پڑھنا جانتے تھے۔ لیکن جب اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا جو قرآن ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو کفار و مشرکین مکہ نے ان پر یہ الزام عائد کیا کہ معاذ اللہ، محمد جو کلام سناتے ہیں یہ خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ اپنا کلام ہے، یعنی کلام بشر ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں انہیں چیلنج کیا۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اس میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ مطلب اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں جو ہم نے تمہیں اپنے بندہ خاص پر نازل کیا کسی بھی قسم کا شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تمہیں اپنی فصاحت بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، اور پھر اس سے آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ دوسرے مقام پر اس چیلنج کو اور زیادہ قوت کے ساتھ پیش کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کہہ دیجئے اے رسول، اگر تمام جن و انسان یکجا ہو کر اس بات کی کوشش کریں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں تو وہ اس جیسا کلام نہ لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی معاونت ہی کیوں نہ کریں۔ ایک دوسرے کے ساتھ اگر وہ مل کر بھی کوشش کریں گے تو یہ نہیں کر سکتے، قرآن شریف کی کوئی ایک چھوٹی صورت بھی نہیں بنا کر لا سکتے۔ قرآن کی حقانیت و صداقت، فصاحت و بلاغت اور اعجاز کا وہ چیلنج ہے جو 1400 سال سے ڈنکے کی چوٹ پر ہر روز اور ہر لمحے تقریباً روئے زمین کے ہر حصے پر دہرایا جاتا ہے، لیکن نہ کسی نے کل اس چیلنج کو قبول کیا تھا اور نہ ہی آج کوئی کر سکتا ہے، اور نہ ہی قیامت تک ایسا ممکن ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ تو آج تک کوئی بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے یہ چیلنج قبول کیا ہو یا اس پر پورا اترا ہو۔ تو یہ قرآنی معجزہ ہے۔ انقلاب آفرین کتاب۔ قرآن مجید اپنے پیغام، اپنی زبان، اپنے اسلوب و بیان اور طرز استدلال کے لحاظ سے بے نظیر ہے۔ اس کا پیغام آفرین اور اس کی زبان نہایت شیریں، فصیح و بلیغ اور مؤثر ہے کہ پڑھنے والا تھکتا ہی نہیں اور سننے والے پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ قرآن مجید میں پچھلی کتابوں کے لیے مہمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ان کتابوں اور میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں موجود نہ رہ سکے تھے، قرآن مجید نے انہیں اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر
پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید میں ساری چیزیں ہیں، بلکہ پرانے جو مذاہب ہیں ان کی بھی چیزیں محفوظ ہیں۔ اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے موہمین۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم تدوین کی طرف۔ تدوین کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ تدوین کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام اسے اپنے لوح دل پر بھی نقش کر لیتے تھے، اور جو اصحاب رسول لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، وہ اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی لیے انہیں کہتے ہیں کاتبین وحی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ چمڑے پر، کھجور کی چھال پر یا کسی ہڈی پر وہ لکھ لیتے تھے۔ اس دور میں یہ غیر مرتب شکل میں تحریری طور پر محفوظ ہو رہا تھا۔ بعد میں کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد کیا کرتے تھے، ایک مسجد النبوی میں ایک لوگوں نے متعین کی تھی ایک جگہ، وہاں پر اسے یاد کر کے رکھ دیا کرتے تھے تاکہ جو باقی کے صحابہ اکرام ہیں وہ بھی اسے یاد کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جب وصال ہو گیا تو اس کے بعد فتنہ انکار خط نبوت کا موقع پر جنگ یمامہ ہوئی تھی، جس میں مسلمہ کذاب سے مقابلہ کرتے ہوئے تقریباً 70 قرآن جو حافظ تھے جنہوں نے قرآن یاد کیا ہوا تھا وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جہاد اور شہادت کا سلسلہ تو اب جاری ہی رہے گا، کہیں کثرت سے حفاظ قرآن کی شہادت سے حفاظت قرآن میں دشواری پیش نہ آ جائے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خلیفہ اول جو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس طرف ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ قرآن مجید کو جمع کر لیا جائے، اور آپ نے اس عمل خیر کو بدعت حسنہ قرار دیا۔ کچھ تردد اور توقف کے بعد وہ اس پر آمادہ ہو گئے اور راضی ہو گئے، اور دونوں نے باہمی مشورے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس کا عظیم کارنامے کو سر انجام دینے کی دعوت دی، اور وہ بھی اس پر آمیدہ ہو گئے۔ اس طرح قرآن مجید جو تھا وہ صفحے کی شکل میں مرتب کر لیا گیا۔ یہ جو نسخہ تھا پہلے خلیفہ اول تھے حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس رہا، پھر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور پھر ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث جو تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے استفادہ کیا، اور اس کے جو متعدد کافی نسخے بنوا کر مملکت اسلامیہ کی طرف روانہ کر دیے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے اسی لیے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بنو امیہ کے جو عہد حکومت میں حجاج بن یوسف تھے، انہوں نے قرآن پاک پر سب سے پہلے اعراب لگوائے، جسے ہم زیر زبر پیش کہتے ہیں، تاکہ جو عربی زبان سے ناواقف لوگ ہیں اور عام مسلمان تلاوت کی سعادت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس دوران تلاوت کی ایسی غلطی نہ کر دے جو خدا نخواستہ کفر یا گمراہی کا باعث بن جائے۔ اس شخص کی تمام خرابیوں کے باوجود اس کی یہ نیکی بلا شبہ بہت بھاری ہے۔ اچھا، کاتبین وحی کسے کہتے ہیں؟ کاتبین وحی جو صحابہ اکرام تھے وہ جو لکھ لیا کرتے تھے انہیں کہتے ہیں کاتبین وحی۔ ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی وہ تھی سورہ علق کی آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے علم جاننے اور سمجھنے کے لیے کہا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے کہ آپ سب کو آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس سبق کا جو مقصد ہے پڑھانے کا، ریویژن کا، وہ یہی تھا کہ ایک مرتبہ آپ یہ دوبارہ سے ریوائز کر لیں، گھر میں بھی آپ اسے اچھے سے پڑھیے گا اور یاد کیجیے گا، اور دوبارہ سے اس چیپٹر کے جو کویشچن آنسر ہیں، MCQs ہیں، انہیں بہت اچھے سے پڑھیے گا اس مقدس کتاب کے بارے میں۔ اور قرآن پاک جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے تو خود ہدایت کا ذریعہ،
لیکن اس کے علاوہ بھی روزانہ اپنے گھروں میں تلاوت کیا کریں، جو باعث رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی بہت ساری جو صورتیں ہیں ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہم سب پر ہوتا ہے۔ سبق قرآن مجید آپ نے پڑھ لیا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ بھی اپنے گھر میں سے دوبارہ سے پڑھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے نیکسٹ چیپٹر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔